अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में रिलीफ देने के मामले पर जहां एक जानिब उससे अवामी पजराई मिल रही है, वहीं ओपोजिशन के साथ साथ हुकूमती इत्तेहाद भी तनकीद के निश्तर अब बरसा रहे हैं नून लीग पर। हुकूमत पंजाब ने 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट कम करके बिल में रिलीफ देने का फैसला किया, जिसके लिए 45 अरब रुपए जो हैं वो पंजाब के तरक्याती बजट में से दिए जाएंगे। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने भी 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया था। पंजाब हुकूमत को अपने सूबे के अवाम को रिलीफ देने फराम करने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि वफाक और पंजाब हुकूमत मुतअद्दिद बार इस बात की वजाहत भी कर चुकी है कि पंजाब के अवाम को रिलीफ फराम करने में वफाक का कोई हिस्सा नहीं। ये रिलीफ पंजाब हुकूमत खालिसतन अपने बजट से फराम कर रही है। दीगर सूबे भी अगर अपने अवाम को रिलीफ फराम करना चाहते हैं तो वो अपने वसाइल का इस्तेमाल करें। पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का क्या कहना था और फिर उसके जवाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। करप्शन के पैसे जेब में डालना बेवकूफ़ी है। उन्होंने जवाब दिया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिंध को यह मशवरा भी दिया कि वो भी अपने अवाम को सूबे के वसाइल से रिलीफ फराम करें। पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग के इस इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फराम किए गए 2 माह के रिलीफ को पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने सियासी दिखलावा करार दिया, ड्रामा करार दिया। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमम के मुताबिक छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ा दिए और बड़े भाई ने कम कर दिए। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस विजन को रखते हुए थरकोल का प्रोजेक्ट उन्होंने कहा कि मैं इसको शुरू करूं और थरकोल से यहां से बिजली निकले कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो। बिजली की कीमतों के मामले पर जहां एक जानिब हुकूमत रिलीफ फराम करने की तगोदो में लगी हुई है, वहीं इस बात का एतराफ भी कर रही है कि पाकिस्तान में बिजली खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी है। हुकूमत के मुताबिक 2 घंटे लोड शेडिंग अगर बर्दाश्त कर ले अवाम तो 50 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली बचाने के अहम इकदामात में पंखों को कम वाट पर मुंतकिल करना है। गुज़श्ता रोज लाइव विद आदिल शाहजेब में IPP पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर तवानाई सरदार उवैस लगारी का कहना था कि वो अवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। समझते हैं कि बावी मुशावरत के साथ बगैर कोर्ट्स के अंदर जाए, बगैर लिटिगेशन किए, हम IPPs के ओनर्स को, उनके ग्रुप्स को, उनको सबके साथ बैठ के आइंदा मुस्तकबिल के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर हम इस किस्म की कोई ज़रूर हल निकालेंगे जिससे आवाम के ऊपर भी बिजली की कीमत का बोझ कम हो और हमारा कारोबारी जो एनवायरनमेंट है वो भी सही तरीके से, हेल्दी तरीके से कंटिन्यू कर सके। रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा इस वक्त बिजली का एवरेज रेट है 44 रुपीज विद टैक्सेस पर यूनिट। साल में 8,760 घंटा होता है, उसमें से 10% अगर आप लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो आपको 100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन सनतकार बिजली की कीमतों के मामले पर सख्त नाला और परेशान है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रहनुमाओं ने महंगी बिजली पर तशवीश का इजहार किया है। उनके मुताबिक सिर्फ फैसलाबाद में 100 के करीब इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं। बिजली की रेट्स, इसका अहम वजह उसकी ये है हर रोज 1 यूनिट बंद हो रहा है। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री और मईशत किस तरह चलेगी। 100 से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई है। नहायत ही अफसोस की बात है, 100 से ज्यादा इंडस्ट्री का मतलब है लाखों लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के रेट अगर आप 16 सेंट में बिजली देंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। खुदा के वास्ते गवर्नमेंट इस IPP का मसला हल करे। खुदा के वास्ते हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ा दें। हम नहीं सरवाइव कर सकते हैं, हम नहीं चल सकते हैं, इस पे हमारी अब बस हो गई है। दूसरी जानिब वजारत खजाना के हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF जल्दी 7 अरब डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए आयद की गई तमाम शराइत पूरी कर दी हैं।
حال ہی میں 3 دوست ممالک چین اور 2 خلیجی ممالک نے اس معاملے پر حمایت کے لیے بیرونی فائنانسنگ کے لیے درکار یقین دہانی بھی کرا دی ہے IMF کے. لیکن اہم خبر یہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا جو اجلاس 28 اگست کو منعقد ہو رہا ہے اس کے لیے جاری کیے گئے ایجنڈے پر فی الحال پاکستان کے قرض پروگرام کا ایجنڈا جو ہے وہ اس پر شامل نہیں ہے. تاہم وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام پر امید ہیں کہ رواں ماہ کے دوران ہی IMF بورڈ جو ہے پاکستان کے لیے قرض کی منظوری دے دے گا. پاکستان اور IMF کے درمیان 12 جولائی کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس وقت امکان ظاہر کیا تھا کہ اگست میں IMF ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے $7 ارب قرض پروگرام کی پہلی قسط منظور ہو جائے گی. تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیرت برائے خزانہ اور توانائی علی پرویز ملک، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے پنجاب سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضی. علی پرویز ملک صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بلوں پر ریلیف دینے کا معاملہ ہمارے شو میں اویس لغاری صاحب نے بڑی تفصیل سے کل گفتگو کی، لیکن پیپلز پارٹی شدید تنقید آپ پر کر رہی ہے، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے، سیاسی دکھلاوا ہے. 2 ماہ بعد آپ کیا کریں گے؟ اور آج تو شرجیل انعام میمن نے کہا کہ چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل بڑھا دیے، بڑے بھائی نے کم کر دیے. عادل بھائی، گزارش اس طرح سے ہے کہ اس وقت جانتے ہیں جو ہماری شہری آبادی کے لوگ ہیں، جو ہمارے گاؤں میں بسنے والے لوگ ہیں، وہ پچھلے 2-3 سال کے اندر مہنگائی کے طوفان کے اندر سے گزر چکے ہیں. اور میں اس کی وجوہات کے اندر جانے کے بجائے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ معیشت کو سمجھتے بھی ہیں، میں آپ کو صرف اتنی گزارش اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی اس کی بنیاد شاید وہ ناقص کارکردگی تھی جو عمران خان صاحب جو ریکارڈ خساروں کی شکل کے اندر یہاں پہ بو کے گئے تھے. تو ہم نے کیونکہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور ایروڈ ہوتے دیکھی، تو وفاقی حکومت کا یہ ایک رائے تھی کہ ہمیں ان کی تحفظ کے لیے جس حد تک ہمارے پاس فسکل سپیس موجود ہو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو وفاقی حکومت جو تھی اس نے، آپ جانتے ہیں، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے PSDP کو ریڈیوس کرتے ہوئے 200 یونٹ تک کی کنزمپشن والے لوگوں کو تحفظ دیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بیونڈ ہمارے پاس فسکل سپیس موجود نہیں تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے یہ جو NFC ایوارڈ ہوا اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو شاید اتنے وسائل بھی اب موجود نہیں ہیں کہ وہ پوری طرح سے جب صوبوں کا ان کا شیئر دے دے تو اس کے بعد پوری طرح سے وہ اپنی سود کی پیمنٹ بھی نہیں کر سکتا. تو ہم کیونکہ ریکارڈ پیسے مہیا کر رہے تھے صوبوں کے پاس، تو یہ ان کے مشاورت کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ آپ بھی اپنا کردار، آپ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. کیونکہ دیکھیں جو BISP کے اندر ریکارڈ ایلوکیشن ہو، چاہے سبسڈیز کی ریکارڈ ایلوکیشن ہو، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو بستے پورے پاکستان میں ہیں اور ان کا بوجھ وفاقی حکومت خالی اٹھا رہی ہے. تو مجھے خوشی ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے آن ہر سول انیشیٹو انہوں نے احساس کیا اور 201 یونٹ سے لے کے جو 500 یونٹ تک کے کنزیومرز تھے ان کو 2 مہینے کے لیے تحفظ دیا. تو یہی چیز اگر اپنی NFC کی ایلوکیشن سے باقی صوبے کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس کو ویلکم کریں گے، اور it is as simple as that, but the federal government has no role in it. اب جو دوسری کرٹیسزم آ رہی ہے کہ جی یہ ٹیمپرری میجر ہے، بالکل ٹیمپرری میجر ہے خانزادہ عادل صاحب. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہوگا اس طرح سے کہ ان 2 مہینوں کے اندر کیونکہ گرمی کا موسم چل رہا ہوتا ہے تو آپ کی کنزمپشن جو ہے وہ پیک کرتی ہے، اور اس کے اندر کیونکہ بجلی کے ریٹس بھی کیونکہ آپ کے ٹیرفز ٹرو اپ ہوئے ہیں، دنیا کے اندر آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس کے مسائل ہیں، آپ کے پاور پلانٹس کے مسائل ہیں، تو اس کا امپیکٹ میگنیفائی ہو کے لوگوں کو ہٹ کر رہا تھا. تو اگر آپ ان 2 مہینوں کے اندر ان کو انسولیٹ کر دیں گے، ان کو تحفظ دے دیں گے، تو اگلے مہینوں کے اندر تو کیونکہ موسم تبدیل ہوگا تو ویسے ہی آپ کی کنزمپشن اور بل کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کا جسٹ لیٹ می کلوز دا لوپ. اس کے بعد آپ کے پاس 6 مہینے کا وقت اور یہ 2 مہینے کا وقت آپ کے پاس انف رن وے موجود ہوگی کہ آپ اپنی اصلاحات جو شہباز شریف صاحب اگریسیولی خود سٹیئر کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں، جو پاور منسٹر ہیں، وہ چائنا جا کے آپ کے امپورٹڈ کول کے پلانٹس کو لوکل کول پہ کنورٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں. آپ کی ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کا کام ہو رہا ہے. آپ کی ڈسکوز جو ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. آپ کی جو ٹرانسمیشن جس کے اندر ساؤتھ ٹو نارتھ ایویکویشن کے مسئلے ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کی ٹیکس وائڈننگ کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ جو بلوں کے اندر ٹیکس کی لاگت ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو it is a temporary measure. I will just conclude on this, but it provides you a runway of 8 months to bring in the reforms that are needed to give it a permanent solution. That is the strategy جو government follow کر رہی ہے. It does make sense جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ بعد ویدر چینج ہو جائے گا، معاملات
تھوڑے ٹریک پر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن پیپلز پارٹی کا سخت اعتراض آپ پر یہ ہے, ایم کیو ایم کا بھی, کہ آپ تو وفاق میں بھی حکومت میں ہیں, تو صرف پنجاب کا آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا کہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے, وہ اگر این ایف سی وارڈ اور بجٹ میں سے ریلیف دینا چاہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ان کا اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ کو پورے وفاق کے بارے میں سوچنا چاہیے, نہ کہ صرف ایک صوبے کے بارے میں. نہیں عادل صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی جب شہباز شریف صاحب نے وفاقی حکومت کے طور پہ انٹرونشن کی 200 یونٹ تک, وہ پورے پاکستان کے لیے تھی. اب یہ اعتراض کرنا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, وہ سندھ کی آ کے کیوں نہیں وہاں پہ تحفظ کے لیے, سندھ کے کنزیومر کے لیے اپنے وسائل کیوں نہیں خرچ رہی, تو یہ تو ڈز ناٹ میک اینی سینس نا. این ایف سی کے اندر ڈسٹریبیوشن کا فارمولا موجود ہے, آپ کے سارے میجورٹی آف دا وسائل جو ہیں 60% تقریباً صوبوں میں چلے جاتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ اگر وہ پیسے اپنے نکال کے 45 ارب روپے اپورشن کر سکتی ہیں, تو کیا سندھ والے 10 ارب نہیں نکال سکتے؟ کیا کے پی کے والے 8 ارب نہیں نکال سکتے؟ کیا 500 ملین کے قریب اماؤنٹ بلوچستان نہیں نکال سکتی؟ کیا وہ اپنی ترجیحات کہ انہوں نے وہ بڑے بڑے منصوبے کرنے ہیں, انہوں نے ایسی میٹرو بس کے اوپر پیسے لگانے ہیں جو چلتی کم اور جلتی زیادہ ہے, تو اس کے اوپر ری پرائیورٹائزیشن کی بات ہے. اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آج آپ آپ کی عوام تکلیف میں ہے, تو اٹ شوڈ بی پرائیورٹی نمبر 1 کہ آپ ان کو تحفظ دیں اور اس کے اندر دیر پا اصلاحات لے کے آئیں تاکہ اس پرابلم کا آپ پرماننٹ حل لے کے آئیں. تو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ, جب وفاق کا اس میں لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے تو کرٹیسزم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کرنا چاہتے ہیں کریں, نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. خام خواہ فیڈرل گورنمنٹ کو مت اس کے اندر لے کے آئیں, کیونکہ ہمارے پاس تو نہ فسکل سپیس ہے, نہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, ہم اس کے مطابق آگے چل رہے ہیں اور پوری امید رکھتے ہیں کہ پنجاب بھی اپنی کمٹمنٹس انڈر دی آئی ایم ایف پروگرام بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا, اور ہم اس ملک کو ایک پرماننس کیا کہتے ہیں استحکام کے اندر اور پرماننس اپنی یہ جو ساری جو میکرو اکنامک سچویشن ہے اس کے اندر بھی لے کے آ سکیں گے. آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا, حالیہ جو بورڈ اجلاس ہونا ہے 28 اگست کو, اس میں پاکستان ایجنڈے پر نہیں ہے. should that concern you? عادل صاحب ایبسولوٹلی ناٹ, بیکاز ہم لوگ جو نیگوسیشن کا حصہ ہیں دے آر میکنگ گڈ پروگریس ٹورڈز کلوزنگ دا بورڈ میٹنگ, اینڈ اس کے اندر اگلے چند ہفتوں کے اندر, اگر دنوں کے اندر نہیں تو آپ کو اچھی خبر آ جائے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں اگست کے اندر موسٹلی آئی ایم ایف ریسیس کے اندر تھا, ریسیس کے بعد اس کی یہ پہلی بورڈ میٹنگ آ رہی ہے. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ان کی چھوٹی موٹی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اینڈ وی آر میکنگ گڈ پروگریس ٹورڈز کلوزنگ دس جو بورڈ میٹنگ اینڈ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے, اینڈ وی ریمین کمیٹڈ ٹو اٹ. آل پرائر ایکشنز ہیو بین اچیوڈ, ایس ایل اے ہیز بین ڈن. باقی کی ساری چیزوں کے اوپر بھی آپ کو عنقریب اچھی خبر آ جائے گی, تو بالکل پریشانی نہ رکھیں. آئی ایم سیئنگ دس ان گڈ اتھارٹی اینڈ آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. اچھا ایس ایم تنویر صاحب جو ایف بی سی سی آئی کے سرپرست ہیں, بڑی دھواندار انہوں نے پریس کانفرنس کی, مہنگی بجلی پر تشویش کا اظہار کیا, شرح سود پر. فیصل آباد میں 100 سے زیادہ انڈسٹریز وہ کہہ رہے ہیں بند ہو گئے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. یہ کیسے چلے گا یہ معاملہ اس طرح اگر انڈسٹریاں بند ہوتی رہیں؟ علی صاحب. عادل صاحب میں کسی قسم کی شودہ بازی کے اندر نہیں جانا چاہتا, سیاسی شودہ بازی کے اندر. دیکھیں وہ جو 100 ملوں کی لسٹ آئی, اس کے بعد ستارہ ٹیکسٹائل والوں نے خود اپنی سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم نے تو کوئی مل بند نہیں کی, ہم تو ریلوکیٹ کر کے فیڈبیک میں نئے پلانٹ میں جا رہے ہیں. بٹ اس کے باوجود بھی آئی اون کہ جی اس وقت عوام ہماری تکلیف کے اندر ہے, انڈسٹری ہماری تکلیف کے اندر ہے, اس لیے ہم اصلاحات کا ایک کمپریہنسو ایجنڈا آگے لے کے چل رہے ہیں. اب جو بجلی کی آپ نے بات کی, دیکھیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجلی کی پرابلم کی وجہ کیا ہے, اور اس کے بعد اس وجہ کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کیونکہ معیشت کو سمجھتے ہیں, مجھے آسانی ہوگی آپ کے ذریعے یہ ایکسپلین کرنے میں کہ جب کوئی ایسا ملک ہو جس کا ایک سنگل بائر مارکیٹ ہو اور اس کے اندر آپ کی کنزمپشن 10,000 میگا واٹ کے اوپر بھی جاتی ہے اور 30,000 میگا واٹ کے اوپر بھی جاتی ہے, تو آپ پاور سیکٹر کے اندر سرمایہ کاری نہیں لے کے آ سکتے جب تک آپ ان کے ڈیٹ کو سروس کرنے کے لیے کمٹمنٹ گورنمنٹ کیا بائر آپ کا خود نہ اٹھائے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم 10 خاندان 20 خاندان کی کہانی لے کے چل رہے ہیں, دس از جسٹ 5% آف دا 2000 جو ارب کی جو آپ کی کیپیسٹی چارج ہے, کیونکہ یہ موسٹلی پلانٹ لگے تھے 94 اور 2002 پالیسی کے اندر. آج جو بلک آف دا کیپیسٹی پیمنٹ ہے نا, وہ آپ کی ساری کے سارا حکومت کے منصوبوں کا ہے جو 2014-15 کے اندر لگے ہیں, جس کے اندر RLNG کے پلانٹس ہیں, آپ کا نیوکلیئر پلانٹ لگا ہوا ہے, اور اس کے بعد ریمیننگ جو پیمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری سی پیک کے منصوبوں کی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب تک
آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے میوچول کنسلٹیشن کے ساتھ اس معاملے کو حل نہیں کریں گے, ان کا ڈیٹ جو فرنٹ لوڈڈ ہے اس کو آپ سٹیگر نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنے فیول کو انڈیجنس سستے فیولوں کے اوپر نہیں لے کے جائیں گے, جب تک آپ اس قسم کے ایفرٹ نہیں کریں گے تو یہ شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ یونیلیٹرلی کوئی ایکشن لیں گے تو ریکو ڈک کی اور جو کارکے کی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے, شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور آپ کے کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی اور اس کے علاوہ بھی آپ کی کسی جگہ انویسٹر کے ساتھ آپ کی جو کانفیڈنس شیٹر ہوگا وہ ایک اپنی جگہ معاملہ ہے. تو اس لیے ہم اس معاملے کو پرماننٹلی حل کرنے کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں, اور اسی لیے میں نے آپ سے جو پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ 8 مہینے کی رن وے درکار ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو کلوز کر لیں, اور اس کے اوپر بے پناہ پروگریس ہو چکی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بور یو ود دیٹ. اور جو آپ نے دوسری بات کی انٹرسٹ ریٹ کی, دیکھیں ہمیں, اور کاش میں یہ بھی دعا کرتا ہوں ہمارے کاروباری لوگ جو ہیں وہ بیماری کے اوپر بات کرنے کے اپنا دھیان دیں اور جو بیماری کی علامات ہیں اس کے اوپر دھیان نہ دیں. دیکھیں جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ کانسیکوینس ہیں کہ آپ کے ملک میں مہنگائی کتنی ہے. تو آج جب شہباز شریف صاحب کی حکومت نے 40% سے مہنگائی کے اوپر قابو پا کے اس کو 11% کے لے آئی ہے اوپر, تو کیا انٹرسٹ ریٹس گرنا نہیں شروع ہو گئے؟ کیا ہم 22% سے 19% کے اوپر نہیں آگے؟ کیا ستمبر کے اندر دوبارہ MPC آئے گی تو ہم سارے جو معیشت کے طالب علم ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کو کمی اس کے اندر آ جائے گی؟ پر ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں عادل صاحب, یو کی ناٹ بی ریکلیس. آپ کیئرلیس انداز کے اندر ایسے فیکشن نہیں لے سکتے, ایسے اقدامات نہیں لے سکتے کہ آپ کی کرنسی بھی پریشر کے اندر آ جائے اور آپ کا خامخواہ آپ کو ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پہ آپ کو اپنی پالیسی ریورسل کرنا پڑے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ جو جس محنت کے ساتھ, جس تکلیف کے ساتھ ہم استحکام اس معیشت کے اندر لے کے آئے ہیں, ہم IMF کے پروگرام میں جا کے اس کو اینکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو پرمننس دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جہاں پہ اتنی تکلیف ہم نے اٹھا لی ہے, کیئرفل انداز کے اندر یہ آخری جو ہمارا 1 مائل کا سفر یا چند کا مہینوں کا سفر رہ گیا اس کو طریقے کے ساتھ آگے لے کے چلیں, اور اس کے بعد ایک دیرپا اور ایک پائیدار کی ترقی کے سفر کے اوپر ہم اس پاکستان کو لے کے جا سکیں. اور یہ جو پہلے پاکستان میں کریڈٹ کارڈ گروتھ تھی کہ آپ 6% پہ جائیں اگلے مہینے منہ کے اوپر گر جائیں, اس چیز سے ونس اینڈ فار آل چھٹکارا حاصل کر لیں. تو یہ وہ کمٹمنٹ ہے جس کے اوپر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس کا مقام دلانے کے لیے بھرپور کام جاری رکھیں گے. علی پرویز ملک صاحب وزیر مملکت برائے خزانہ اور توانائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پیپلز پارٹی سے اسی معاملے پر موقف لیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر مملکت برائے خزانہ اور توانائی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو کھینچا تانی اب شروع ہو چکی ہے. آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی جو انہوں نے آج بات کی مراد علی شاہ کے جواب میں, مراد علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ بے وقوفی کے اعلانات ہیں, پتہ نہیں اس کا جواب کیسے دیا جائے. شرجیل انعام میمن کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ بڑے بھائی نے, چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل بڑھا دیے اور چھوٹے بھائی نے وہ کم کر دیے. پھر مریم نواز نے جو جواب دیا جو آپ نے سنا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا, پروٹوکول پر پیسے خرچ کرنا, جہاز اور ہیلی کاپٹر لینا وہ بے وقوفی ہے, یا عوام کو ریلیف دینا جو ہے وہ بے وقوفی ہے. کیوں یہ معاملات اس طرف چلے گئے ہیں؟ دو اتحادی جماعتیں ہیں. حسن مرتضی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر رہنما ہیں. حسن مرتضی صاحب, کیا پیپلز پارٹی پنجاب کو بھی اعتراض ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کیوں ریلیف دیا بجلی کے بلوں میں اور نہیں دینا چاہیے تھا؟ بہت شکریہ جی. بالکل ریلیف دینا چاہیے. ریلیف اس قوم کا حق ہے. ایک مہنگائی کی تشکیل قوم کو اگر ریلیف نظر آئے تو ضرور اس کو ملنی چاہیے. یہ اعتراض نہیں ہے, یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم پالیسی جو ہے یہ قوم کے لیے نقصان جو ہے. اتنا ریلیف نہیں ہے جتنا آپ نے اس کی تصویر پہ لگا دیا ہے, جتنا آپ نے پوری بڑا ریلیف دے دیا. میاں نواز شریف صاحب کا بڑا اعلان, بڑا پیکیج. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی پیسہ جو تصویر والا پیسہ ہے یہ لگایا جاتا, ہمارے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے لائن ورکرز کم کیے جاتے, تو یہ 14 روپے کا جو ریلیف بتایا جا رہا ہے یہ اس سے زیادہ کا ریلیف ہوتا ہے. تو حسن مرتضی صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف پر اعتراض نہیں ہے, لیکن یہی پیسے مستقل حل کی جانب جو ہے وہ لگائے جاتے تو بہتر تھا. لیکن چلیں کچھ نہ کچھ تو اگر وہ اپنے بجٹ سے نکال رہے ہیں, وفاق سے بھی نہیں لے رہے, قرضہ لے کر ریلیف نہیں دے رہے,
لیکن اس پر اس کو بیوقوفی کہنا اور پھر مریم نواز صاحبہ نے کرپشن کی بات شروع کر دی، یقینی طور پر سندھ گورنمنٹ کی جانب بھی ان کا اشارہ تھا، تو یہ اتحاد جو ہے یہ کس طرح کا پھر اتحاد اس کو کہا جائے؟ دیکھیں یہ اتحاد جو ہے یہ کوئی ہمارا خوشی کا اتحاد نہیں ہے، یہ مجبوری کا اتحاد ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جس تکلیف سے ہماری قوم دو چار ہے اس کے لیے ہمیں یہ سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ کر اور اس قسم کی جو سیاست ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ان کی کردار کشی نہیں کی، اور انہوں نے بی بی شہید کے زمانے میں بھی جو کردار کشی کی اس کی سزا آج وہ خود بھگت رہے ہیں۔ آج جو مریم نواز شریف صاحبہ پہ انگلی اٹھتی ہے، یہ اس وقت بی بی شہید کی طرف جب انگلی اٹھاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ 4 انگلیاں آپ کی اپنی جانب جا رہی ہیں، یہ کل کو آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا انہیں۔ آج وہی میاں صاحب بھی زندہ ہیں، آج وہی میاں شہباز شریف صاحب بھی زندہ ہیں، آج وہی پی ایم ایل این کے کارکنان بھی زندہ ہیں، اور آج وہی الزامات مریم بی بی پہ لگ رہے ہیں، مریم بی بی کی تضحیق ہو رہی ہے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کا دل کڑتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عورت قابل احترام چیز ہے، اس کے لیے یہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور ہم کہتے تھے یہ نہیں مانتے تھے۔ آج پھر اگر وہ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس سے زیادہ لمبی زبان رکھتی ہے، لیکن ہمیں احترام ہے کہ وہ خاتون ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس سے ہوش کے ناخن لیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی زبان کھلی تو ہم چیتھڑے اڑا کے رکھ دیں گے۔ نہیں حسن مرتضی صاحب دیکھیں یہ معاملہ تو بڑا سادہ سا ہے، انہوں نے ریلیف دیا، اس ریلیف پر آپ کو اعتراض تو ہونا یہ چاہیے کہ اس ریلیف پر، کیونکہ پہلے تو مراد علی شاہ صاحب نے کہا نا کہ بیوقوفانہ فیصلے کا کس طرح جواب دیا جائے، پھر شرجیل میمن صاحب نے باتیں کی، اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آئی، تو کیوں بیسک بنیادی اعتراض آپ کو کیوں ہے کہ ریلیف کیوں نہ دیا جائے؟ دیکھیں ہمیں بنیادی اعتراض کیوں نہ ہو، ہم ان کے اتحادی ہیں نا، اگر غلط فیصلہ کریں گے کل کو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو ہوگی نا۔ آج بطور چیف ایگزیکٹو وہ کوئی بھی فیصلہ لے لے ٹھیک ہے، لیکن ان کے اتحادی بھی تو اس کے ذمہ دار ہے نا۔ لیکن یہ بات کہے نا وہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلے میں نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی فیصلہ ہے، یہ ہمارا ذاتی پیسہ ہے، یہ ہمارا جاتی عمرہ کا پیسہ ہے، پیسہ بھی ہو ٹیکس پیئرز کا، اس پہ تشہیری مہمات چلائی جا رہی ہو، میاں نواز شریف کے اشتہار چل رہے ہو، کس لیے چل رہے ہو؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کا کنٹریبیوشن ہے جو 14 روپے ریلیف دے رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی نہیں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں کیا ان کو سی ایم بنانے کے لیے، ان کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے؟ تو بنیادی طور پر مرتضی صاحب آپ کو اعتراض یہ ہے کہ آپ کو آن بورڈ بھی لینا چاہیے تھا اور اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو بھی جانا چاہیے، اور ایسا ریلیف جو ہے وہ یا تو اپنی گھر سے دے، ٹھیک ہے دے، اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر ہے، وہ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ کرپشن؟ اگر کرپشن پہ ڈیبیٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ کریں، پھر ہم ان کو بتائیں گے کرپشن کیا ہوتی ہے، کرپشن کس نے کی ہے، کون کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، کس کی کیا کاروبار تھا پاکستان بننے سے پہلے۔ چلیں ٹیکنیکلی سپیکنگ پھر آپ کو اعتراض اس پر ہے کہ نہ آپ سے پوچھا گیا بطور اتحادی، نہ آپ کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، مطلب فیصلہ تو پھر ٹھیک ہے ریلیف دینے کا، لیکن آپ کو اگر کریڈٹ مل جائے تو آپ کہیں گے بالکل دے دیں ریلیف؟ نہیں، ہم کریڈٹ بھی نہیں لیتے۔ دیکھیں آپ بات یا سمجھ نہیں رہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ عارضی ریلیف جو ہے یہ اپنا ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، پنجاب کی عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے انہیں ریلیف دینا ہے تو مستقل ریلیف دے، اسی پیسے سے آپ اپنا انفراسٹرکچر بہتر کریں، آپ بجلی پروڈیوس جو ہے وہ سستی کریں۔ آپ نے اپنی حکومت میں تو کوئی سستا کوئی پاور پلانٹ لگایا ہے تو مجھے بتائیں۔ پیپلز پارٹی کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں، مرتضی صاحب وہ تو اچھا بجلی فراہم کر رہے ہیں نیشنل گریڈ کو۔ یہ سوال ہم نے بھی ریز کیا ان سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد
गर्मी भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक सोलर का पूरा बाकायदा लॉन्च करेंगे प्लान एक पंजाब में, जिससे मामला काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। खुदा का नाम माने, सोलर सर्दियों में कितने घंटे चलेगा? 4 घंटे नहीं चलेगा सोलर। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? जिस पिछली विंटर में 2 महीने सूरज नहीं निकला, सोलर कहां से चलेगा जी? कोई खुदा के लिए कोई हकीकत पे मबनी बात कर ले, वो बिल्कुल कौम को गुमराह कर रहे हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी जो वो इस टाइम अवाम के अंदर जो पजीर आई है वो सबको पता है, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। तो वो बात कर रहे हैं कि जी वो चाहते हैं कि हम इससे शायद को हमें बेहतरी मिल जाए, 2 महीने हमें सुख का सांस आ जाए। तो ये ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म मंसूबे मेहरबानी करें, रिलीफ की बात ना करें, लॉन्ग टर्म का सोचें अगर इस मुल्क को अजाबों से निकालना है तो। अच्छा असद मुर्तज़ा साहब, दूसरा ये बताइएगा, पंजाब के मामलात में आप चूंकि आपने वोट दिया मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला बनाने के लिए, आप इत्तेहादी हैं, यहाँ पर भी विफाक में भी, क्या आपको फैसला साजी में एतमाद में लिया जा रहा है? क्या पीपल्स पार्टी के काम वहां पर हो रहे हैं? आपके हलकों में जो आपके MPAs हैं उनके कोई गिले शिकवे हैं? देखें, काम तो यहाँ पे कोई भी नहीं हो रहा। काम क्या अब तक क्या होना है? जो एक दिन इस तरह मुल्क नहीं चलते। आप किस तरह मुल्क चला रहे हैं यार? क्या आप कह रहे हैं जी 1 महीने का रिलीफ दे दिया है जी, कौम को बेहतरी हो जाएगी, आगे से ठंड पड़ जाएगी, बिजली का लोड कम हो जाएगा? ये चीजें तो नहीं होती। आपका कारोबार बंद पड़ा है। आप बताएं, आपने कौन सी इंडस्ट्री चला दी है? आपने कौन सा मजदूरों को रोजगार फराहम कर दिया है? 10 लाख आदमी फैसलाबाद के अंदर बेरोजगार है, एक शहर के अंदर, और इतने पूरे पाकिस्तान के अंदर करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। आप कह रहे हैं कि बिजली के 14 रुपए यूनिट में जो आपने 70 रुपए यूनिट कर दिया है, और 70 रुपए करके 14 रुपए रिलीफ दे के आप कौम को रिलीफ कह रहे हैं कि रिलीफ दे रहे हैं। तो मुर्तज़ा साहब, इसका वे फॉरवर्ड भी दे देना, इसका फिर हल तो कोई होगा ना, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप इनकी हुकूमत खत्म कर सकते हैं। अगर ये मुल्क को ठीक से नहीं चला रहे बकौल आपके, तो आप क्यों इस हुकूमत का हिस्सा हैं? फिर देखें, हम इस हुकूमत का हिस्सा क्या हम इस मुल्क को बंद गली की तरफ ले जाएं? हम कहते हैं कि इसको निकालना चाहिए इन तकलीफों से। यही रिलीफ, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यही रिलीफ अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने पे कर दें, आज हमारे पास 45,000 मेगावाट बनाने की कैपेसिटी मौजूद है, और हमारे 22,000 के करीब जो है वो लाइन लॉसेज है। अगर हम अपना सिस्टम अपग्रेड करके 22,000 लाइन लॉसेज का हाफ भी हम कंट्रोल कर ले तो हमारी 14 रुपए से ज्यादा का रिलीफ कौम को मिल सकता है। लेकिन उसमें सिर्फ ये होगा कि PMLN के वो इश्तिहार नहीं चल सकेंगे, वो उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकेगी, वो उनकी तशहीरी मुहिम जो है वो खत्म हो जाएगी, वो मियां नवाज शरीफ की फोटो जो बिल के ऊपर छपनी है वो नहीं छपेगी। सिर्फ उनको तकलीफ ये है कि पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही, रिलीफ तो दे सकते हैं हम। उस पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में कौम को अजाब पे चढ़ाया हुआ है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है, वो कहते हैं करप्शन है। तो भाई कौन सी हमने करप्शन कर ली है? नैब के तरह मीम आप करो, करप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम तो आज भी कहते हैं जिसका दिल करे एहतसाब करे, हम पाकिस्तान में मौजूद है। ना हमने जद्दा जाना है, ना हमने लंदन जाना है, हमने इसी मुल्क में रहना है। ठीक है, चले हसन मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लिए जाने के बाद से उनके खिलाफ आने वाली रिपोर्ट्स और उन पर लगने वाले इल्जामात का सिलसिला जारी है। और अब जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर मुबैना तौर पर यह इल्जाम भी आयद किया जा रहा है कि 2018 में कत्ल होने वाले MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल के ताने बाने भी कहीं जाकर उनसे मिल रहे हैं। फैज हमीद जिस टॉप सिटी नामी हाउसिंग स्कीम में मुदाखलत के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं, उनके मालिक कुंवर मुईज़ और साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आब्दी टॉप सिटी प्रोजेक्ट में पार्टनर थे। अली रजा आब्दी को 25 दिसंबर 2018 को कराची के इलाके डिफेंस
डिफेंस में उनकी रिहाइश गाह के बाहर शूटर्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने इस वारदात के 6 बरस बाद 29 अप्रैल 2024 को अली रजा आब्दी कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए 4 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर उन्हें इन कातलों को खुद भी ये नहीं था मालूम कि उनसे कत्ल करवाने वाला असल शख्स कौन था और उसने ये कत्ल क्यों करवाया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल हसीब दामी शख्स को नामालूम शख्स ने 8 लाख रुपए दिए और अब इस कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से इसको जोड़ा जा रहा है। चंद रोज पहले सीनियर जर्नलिस्ट अफसार आलम ने एक पॉडकास्ट में इस बारे में कुछ हकाइक वो सामने लाए और उन्होंने जो दावा किया वो आप सुन लें। फायदा था अली रजा आब्दी कराची से MQM के सियासी रहनुमा वो कत्ल हो गए थे। उनके कत्ल का खुरा जिस रिटायर्ड ऑफिसर तक जाता है वो जनरल फैज का खास आदमी है। कितने इस तरह के कत्ल करने के लोगों को ऑर्डर किए गए, कुछ पूरे हुए कुछ पूरे नहीं हुए। या आपको ये भी बताते चले कि अली रजा आब्दी के कत्ल के 1 साल बाद 25 दिसंबर 2019 को MQM लंदन की जानिब से एक्स पर ये इल्जाम आयद किया गया था कि अली रजा आब्दी को इदारों की जानिब से सेफ हाउसेज में बुलाकर धमकियां दी जाती रहीं और आज एक बार फिर इस अकाउंट जो कि MQM लंदन की तरफ से मैनेज किया जाता है उस पर एक पोस्ट की गई कि अब जबकि साबित हो गया है कि सैयद अली रजा आब्दी का कत्ल के ताने बाने किससे मिलते हैं तो सिर्फ एक शख्स को क्यों गिरफ्तार किया गया, उसके सहूलतकार क्यों आज़ाद फिर रहे हैं। इससे पहले कत्ल होने वाले अली रजा आब्दी की वालिदा भी ये इल्ज़ाम आयद कर चुकी हैं कि अली रजा आब्दी के कत्ल से बरीउज़्ज़िम्मा नहीं करार दी जा सकती। आज़ाद और खुद मुख्तार हलकों में रियासत के चंद लोगों को इसका जिम्मेदार करार दिया जाता है, जिसकी शहादत से ये रियासत किसी तौर भी बरीउज़्ज़िम्मा करार नहीं दी जा सकती, बल्कि आज़ाद और खुद मुख्तार हलकों में रियासत के चंद लोगों को ही इसका जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। नाज़रीन, जब से साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को हिरासत में लिया गया है नए नए इल्जामात सामने आ रहे हैं, तहकीकात हो रही हैं और इसमें लेटेस्ट क्या है तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मायनाज जर्नलिस्ट फखर दुरानी हमारे साथ मौजूद है। फखर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि हर रोज 2-3 चीजें जो हैं वो जराए से सामने आ रही हैं, आपके पास क्या इतलात है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है किस स्टेज पर है और इसमें नई नई जो इंकशाफात हो रहे हैं कितना उनमें वजन है और कितना हकायक पर मबनी है ये सारी चीजें? बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब। देखें, जब ये ISPR की प्रेस रिलीज आई जिसमें जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से बताया गया तो उसमें 2 हिस्से थे प्रेस रिलीज के। एक तो जिस तरह आपने जिक्र किया है टॉप सिटी के हवाले से जो मुबैना तौर पे जनरल फैज हमीद की इन्वॉल्वमेंट थी या करप्शन के हवाले से जो ISPR की प्रेस रिलीज में जिक्र है। जो दूसरा सबसे अहम जिक्र था वो था इनकी मुबैना तौर पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उसमें इन्वॉल्वमेंट और उसकी वजह से आर्मी एक्ट की वायलेशन। देखें, जो इनकी टॉप सिटी के हवाले से इन्वॉल्वमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये केस के हवाले से तमाम हकायक और तमाम तर जो फैक्ट्स थे वो सामने थे। मेरी जो इतलात है कि ये जो फौज के अंदर इंक्वायरी चल रही है और जो मेन फोकस है वो टॉप सिटी के, क्योंकि फैक्ट्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके थे, ज़्यादा जो फोकस है अभी जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद भी वो इनका 9 मई के हवाले से इन्वॉल्वमेंट और ओवरऑल जो PTI के साथ इनकी जितनी भी कोऑर्डिनेशन थी या उसके साथ साथ जिस तरह आपने भी बताया कि ये जिस तरह 9 मई के हवाले से या इमरान खान के साथ इतना इनका एक पार्टनरशिप थी उस पे ज़्यादा फोकस है। और अब जो लेटेस्ट इस हवाले से मेरी इतलात हैं और मेरे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जनरल फैज हमीद का 9 मई के हवाले से इन्वॉल्वमेंट में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो इनसाइड जॉब लग रही है और उसकी जो कुछ ऐसी रीजंस भी, अगर मैं थोड़ा सा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसको कोट करके आपको बताऊं कि देखें जो इमरान खान की गिरफ्तारी है 9 मई की, मेरे नज़दीक ये इतना बड़ा कोई इवेंट नहीं था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये रिएक्शन दिया गया PTI की तरफ से कि इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ना, चाहे वो GHQ हो, कोर कमांडर हाउस लाहौर हो, बाकी एयर बेसिस मियांवाली की हो या दीगर जो तनसीबात थी, 200 के करीब ऐसी तनसीबात के ऊपर PTI के वर्कर्स, ऐसी तनसीबात जिनका किसी आम शहरी को बिल्कुल शायद इल्म ही ना हो कि वो कहाँ पे और किस जगह पे या उनके मकसद क्या है। तो ये तमाम तर जो इनसाइड जॉब के हवाले से और ये तमाम जो फैक्ट्स हैं, मेरी इतलात के मुताबिक ये फौज ने अभी मौजूदा जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ इससे इस्टेब्लिश कर लिया है कि ये दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये सारा कुछ वकूअ पजीर हुआ है।
اچھا فخر، دونوں کی کوارڈینیشن، کیا آپ عمران خان اور جنرل فیض کی کوارڈینیشن کی بات کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ 9 مئی کو تو عمران خان اریسٹ تھے، ان کا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اور نہ بنتا ہے. دیکھیں پھر وہی میں بات کروں گا کہ جو سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں، جب ان کے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا عمران خان کے اوپر، یہ عمران خان کی گرفتاری سے ایک بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سانحہ کہیں یا ایک ایونٹ تھا، لیکن اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، کسی ادارے کے اوپر چڑھائی یا اس طرح نہیں کیا تھا، کیونکہ اس ٹائم جنرل فیض حمید بھی فوج کے اندر اس ٹائم بطور کور کمانڈر پشاور وہ کام کر رہے تھے. یہ 3 نومبر 2022 کی بات ہے جب ان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا وزیر آباد میں. پھر اس کے بعد جو ہے جنرل فیض حمید دسمبر 2022 میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر دیکھیں تو عمران خان کی جتنی تقاریر ہیں اس میں کنٹینوسلی جو موجودہ آرمی کی قیادت ہے اس کو ٹارگیٹ کیا گیا. بارہا یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اگر ریڈ لائن جو ہے وہ عبور کی گئی، تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف احتجاج ہوگا اور ان لوگوں کے ان اداروں کے باہر ہوگا جنہوں نے یا جو ان کی گرفتاری میں ملوث ہوں گے. تو یہ ایک پوری جو ایک 5 مہینے 6 مہینے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد یہ سارا کچھ جو ایونٹس ہوتے رہے عمران خان کی تقاریر میڈیا کے اوپر، تو وہ ایک ذہن سازی اور اس کے ساتھ ساتھ پوری پلاننگ کی گئی. پھر جو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا مختلف ایسی جو جگہوں پہ کہ جس پہ یہ اس طرح کے احتجاج یا توڑ پھوڑ سے ان کو بھی افیکٹ ہو. اور یہ پورا آپ دیکھیں ماضی میں 2 پرائم منسٹرز نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ اطلاعات کی بیس کے اوپر، انفارمیشن بیس، یہ بتایا تھا کہ 9 میں دراصل ایک بغاوت کی کوشش تھی موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر ان کے خلاف. یہ جو سابق نگران وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ، انہوں نے بھی یہ بتایا، اور پھر شہباز شریف صاحب نے بھی. تو یہ ساری اب جو موجودہ انکوائری چل رہی ہے اس سے یہ ساری جو سیکوینس آف ایونٹس ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایویڈنسز اور پھر جو کوارڈینیشن کے حوالے سے یہ تمام تر میری اطلاعات کے مطابق یہ اب جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بھی یہ چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں. فخر درانی، تھینک یو سو مچ. ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. ویلکم بیک. ناظرین، کراچی کی مقامی عدالت نے گزشتہ روز کارساز کے قریب پیش آنے والے افسوسناک حادثے میں باپ بیٹی کی ہلاکت کے کیس میں گرفتار ملزمہ کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. ملزمہ نتاشا دانش کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ وہ نفسیاتی مریضہ ہیں. آپ کو بتاتے چلیں گزشتہ روز کراچی کے علاقے کارساز میں تیز رفتار لینڈ کروزر نے موٹر سائیکل کو رونتے ہوئے گاڑی کو ٹکر مار دی تھی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے تھے. جاں بحق ہونے والوں میں عمران عارف اور ان کی صاحبزادی آمنہ عارف شامل ہیں. آمنہ عارف جو ہیں وہ اقرا یونیورسٹی میں MBA کی طالبہ تھیں. پولیس کے مطابق نتاشا دانش کے DA اسکیم 1 میں واقع بنگلے سے گاڑی لے کر وہ نکلی تھی اور گاڑیاں جو ہے وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پلٹی اور چاروں ان کے ایئر بیگ کھل گئے. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے خاتون کے شوہر سے بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. گرفتار خاتون ڈرائیور کا بیان جو ہے تاحال قلم بند نہیں کیا جا سکا. ملزمہ اس وقت جناح ہاسپٹل میں ہے اور خاتون کے پاس برٹش ڈرائیونگ لائسنس بھی ان سے ملا ہے. ان کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ملزمہ جو ہے نفسیاتی مریضہ ہیں اور گزشتہ 5 سال سے زیر علاج ہیں. ایسے مریضوں کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا جاتا ہے. ملزمہ بغیر اجازت گاڑی لے کر گھر سے نکلی. اس کی ذہنی کیفیت ایسے نہیں کہ اسے عدالت میں پیش کیا جائے. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ جناح ہاسپٹل کے ماہر نفسیات نے ملزمہ کا معائنہ کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا ہے. ڈاکٹر کے مطابق ملزمہ کی حالت ایسے نہیں کہ اسے عدالت لایا جا سکے. ملزمہ کی ذہنی حالت بہت خراب ہے، لہٰذا ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ملزمہ کو آج عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا. تفتیشی افسر نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزمہ کا 7 دن کے لیے پولیس ریمانڈ منظور کیا جائے اور یہ استدعا قبول کرتے ہوئے عدالت نے ملزمہ کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا. پولیس کے مطابق کارساز حادثے میں ملوث ملزمہ کے اہل خانہ سے میڈیکل ہسٹری بھی طلب کی گئی ہے اور پولیس سرجن کے مطابق ملزمہ کے ML کے لیے خون اور یورین کے نمونے بھی لے لیے گئے ہیں. ان کے شوہر کے مطابق ملزمہ ذہنی تناؤ کی دوا لیتی رہی ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ ملزمہ نتاشا کے شوہر دانش اقبال 2 پاور پلانٹس کے مالک ہیں. کارساز حادثے میں جاں بحق ہونے والی MBA کی طالبہ آمنہ عارف اور ان کے والد عمران عارف کی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی گئی. یہ معاملہ کیا تھا اور کیا انصاف ملے گا؟ کیا یہ ایسا ہی کوئی کیس ہوا کہ جس میں
اثر رسوخ رکھنے والے, پیسے رکھنے والے ملزمان جو ہیں, ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے, وہ کسی طرح قانون میں سکم تلاش کر کے رہائی حاصل کر لیں. ہمارے ساتھ عمران حفیظ موجود ہیں, ڈان نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں کراچی میں. عمران, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا کہ یہ واقعہ ہوا کیا, اور اب تو کیا واقعی وہ نفسیاتی وہ ہیں, مریض ہیں ملزمہ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر دو پہلو ہیں شاذیب. پہلے تو یہ ہے کہ جو وہاں پر جو عینی شاہدین تھے, جب انسیڈنٹ ہوا ہے, گاڑی الٹی ہے, وہاں سے جب اس کو گاڑی سے نکالا گیا ہے نتاشا کو, جو وہاں پر عینی شاہد تھے اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ انہوں نے شبہ یہ الزام عائد کیا کہ جو خاتون ڈرائیور ہیں یہ نشے کی حالت میں تھیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہاں پر پھر ان کو جو ہے فوری طور کے اوپر کسٹڈی میں لیا گیا, کیونکہ وہاں پر خاصا جو وہ پبلک کا جو ایک ہجوم تھا وہ خاصا جو ہے وہ مشتعل تھا, اور خاتون کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی. اسی دوران جو ہے پولیس نے انٹرپٹ کیا, انٹرپٹ کرنے کے بعد اس کو اپنی کسٹڈی میں لے کے موبائل میں بٹھا کر ان کو تھانے منتقل کیا گیا. وہ جو شبہات تھے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی, اور لگ بھی رہا تھا کہ ایسے کہ جیسے یہ مینٹلی طور پر ڈسیبل ڈس آرڈر ہیں بھی, تو اسی وجہ سے رات میں ان کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا. وہاں پر ان کا میڈیکل بھی ہوا, اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو ایڈمٹ بھی کیا گیا. اس حوالے سے جو یہاں پر ایک جو حیرت انگیز پہلو یہاں پر یہ سامنے آ رہا ہے کہ ملزمہ کے وکیل نے ان کو جو عدالت کے اندر ایک ضمانت کے لیے جو ایک درخواست دائر کی, تو جس پہ عدالت نے یہ ضرور کہا کہ مقصد یہ ہے کہ جب تک ملزمہ کی عدم موجودگی کے سبب جو ہے وہ ضمانت جو ہے منظور نہیں کی جا سکتی. اور جب یہاں پر جب پولیس کی جانب سے ایک حیرت انگیز چیز سامنے آئی کہ الفاظ ضرور مختلف چینج ہوں گے, لیکن وکیل صفائی اور پولیس رپورٹ ان کا جو ہے مقصد اور نقطہ نظر جو ہے وہ صرف سیم تھا. انہوں نے بھی جو ہے خاتون کو جو ٹریفک حادثے کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ذہنی مریضہ یا نفسیاتی مریضہ ان کو قرار دیا, اور یہ بھی بتایا کہ وہ جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہو سکتی. ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں یہاں پر, اور انہوں نے ہم سے یہی بات کری ہے کہ ان کی مینٹلی جو ہے وہ ڈسیبلٹی ایسی ہے کہ یہ اس وقت بیان بھی نہیں دے سکتی. اور جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ آیا ان کے پاس کوئی ڈرائیونگ لائسنس تھا یا نہیں تھا, تو تفتیشی افسر نے جو ہے وہ گردن ہلا کے نفی کا جو ہے وہ اشارہ کیا, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ وکیل صفائی نے کہا کہ ان کے پاس یو کے کا لائسنس ہے. یہاں تھوڑی سی چیز جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر یو کے کا مقامی لائسنس اگر ہے تو وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر گاڑی نہیں چلائی جا سکتی جب تک وہاں کا انٹرنیشنل لائسنس نہ ہو. اسی طریقے سے اگر کراچی کا لائسنس ہے, عمران یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس اگر وہ ذہنی مریضہ ہیں تو پھر ان کو مشکل آپ کو ملتا ہے. چونکہ میں خود یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر چکا ہوں, یہ سارا آپ نے فارم فل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کیا ایشو ہیں, تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مجھے اس فیملی کے بارے میں بتائیے گا جن کی بچی بھی چلی گئی اور والد بھی چلے گئے, کیا ان پر ان کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ دیکھیں ان کے اوپر وہاں پر جو کیفیت جو آج جو صورتحال دیکھی, خاصا ہجوم جو ہے وہ ان کے گھر کے اوپر تھا. خاصی یہ مقصد لوئر کلاس جو ہے وہ فیملی تھی یہ, اور ان کے والد جو ہے خاصی محنت کر کے انہوں نے جو ہے دن رات محنت کر کے اپنی بچوں کی تعلیم کے اوپر فوکس کیا سب سے. اور اس کا جو ہے وہ ثبوت یہ ہے کہ جو والد کے ساتھ جو اس حادثے کے اندر زندگی گنوانے والی جو ہے آمنہ ہے, یہ نوکری بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ, اور جو ہے وہ ایم بی اے کی طالبہ بھی تھی. اور یہ خاصا اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی فیملی یا ان کے والد نے کتنا اسٹرگل کیا ہوگا اپنی اولاد کے لیے اور اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے. تو وہاں پر اس جنازے کے اندر جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے. انہوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے یہ چیز بھی کہی کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی آخری ہے. کراچی میں اس قسم کے جو حادثات ہیں وہ ہوتے آئے ہیں. جو بڑے گھرانوں کے میں رہنے والے جو لڑکے ہیں وہ یہ حادثات کرتے ہیں اور بچ نکلتے ہیں سزا سے. یہاں پر یہ چیز بھی ایک تھوڑی سی سوشل میڈیا کے ذریعے رات میں جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی کہ کچھ جو ڈیزیز فیملیز ہیں ان کو جو ہے وہ 2 کروڑ روپے اور زخمیوں کو 50 لاکھ روپے جو ہے وہ دینے کی جو ہے کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے. یہ بھی معاملات یہاں پر آئے ہیں. اب دیکھیں آیا یہ کس صورت پہ جاتا ہے اور یا وہاں پر کیا یہ اپنا جو رخ اختیار کرتا ہے اور کون سا فیصلے پہ جا کے کہاں یہ بیٹھتے ہیں. جی
इमरान हफीज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एक छोटा सा पॉइंट कि अगर वाकई वो जहनी मरीजा हैं तो फिर उस हिसाब से बिल्कुल इंसाफ और वो होगा, लेकिन अगर पैसे के बल बोते पर इस केस की तफ्तीश का रुख, जो कि हम देखते हैं अक्सर पाकिस्तान में होता है, इन्फ्लुएंशियल मुलजिमान अगर इन्वॉल्व होता है, अगर ऐसा किया गया तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी इस फैमिली के साथ, और हम इस केस को बार बार उठाते रहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।